वेलकम बैक। अब आपको बताएं, 2 माह से जायद की बातचीत के बाद आखिरकार IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम की पहली किस्त $1.1 अरब 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जबकि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर पाकिस्तानी हुकूमत को और अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने मुस्बत इस्लाहात की हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर और महंगाई कम हुई है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। IMF हुकाम ने एक बयान में कहा है कि मईशत की मजीद बेहतरी के लिए मजबूत, ज्यादा जामा और लचकदार तरक्की के लिए हालात पैदा करने होंगे। नए प्रोग्राम में ठोस पॉलिसीज और इस्लाहात की जरूरत होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरक्की और दो तरफा शराकत दारों की तरफ से मजबूत मालियाती ताउन जारी रखना चाहते हैं। IMF मुआहदे के मुस्बत असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने में आ रहे हैं। आज कारोबार के आगाज से ही 100 इंडेक्स में तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स इजाफे से 82,905 की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई है। एक तरफ IMF मुआहदे की मंजूरी, मैक्रो लेवल पर मईशत में बेहतरी के अशारिये तो मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सवाल ये है कि अवाम मुश्किलात में है। अहम सवाल ये भी है कि IMF के इस प्रोग्राम के असरात माइक्रो लेवल यानी अवाम की थाली में कब आएंगे और कैसे पहुंचेंगे। सवाल हमारा कुछ इस तरह से है कि $7 अरब का IMF प्रोग्राम मंजूर हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई है, मुस्बत मुआशी अशारिये भी मिल रहे हैं। क्या असरात अवाम की थाली तक पहुंच पाएंगे? जैगम खान साहब। मैं एक आपको गालिब का शेर सुनाता हूँ जी। गालिब ने कहा है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये जो पाकिस्तान की मईशत के मुंह पर रौनक आई है, ये IMF के $7 अरब देख कर आई है। बीमार का हाल अच्छा नहीं हुआ जी। IMF की वेबसाइट पर जाइए, पाकिस्तान के सेक्शन पर जाइए, वहाँ इस साल पाकिस्तान की तरक्की की जो फोरकास्ट पेशीन गोई लिखी है वो है 2%। पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की रफ्तार से भी कम। IMF के मुंह में खाक 3% हो जाए, 3.5% हो जाए, क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल इससे निकल सकता है? 7-8% पाकिस्तान को तरक्की चाहिए। मैं एक बार नशे के क्लिनिक में गया और वहाँ डॉक्टर जो था वो इतना परेशान था, इतना मायूस था। उसने कहा कि यार, मैं जिस मरीज़ का इलाज करके भेजता हूँ वही नशे साल बाद मेरे पास वापस आ जाता है। 15 साल हो गए मैं उन्हीं नशेइयों का बार बार इलाज किए जा रहा हूँ। तो अगर इस नशे के क्लिनिक से इलाज मिलना होता तो 26वीं बार क्यों गए होते? 25वीं बार, 24वीं बार जा चुके हैं IMF की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, और 25वीं बार गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का इलाज IMF के पास नहीं है। पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान के अपने पास है। भारत 1991 में गया था आखिरी टाइम IMF के पास। बदतरीन हालत थी, जिस वक्त पाकिस्तान की हालत है आसपास थी। $2.25 बिलियन लिया था उसने। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उसने लिबरलाइजेशन की, उसके बाद उसने ट्रेड रिफॉर्म किए, उसके बाद उसने फिस्कल रिफॉर्म किए, उसके बाद उसने मॉनेटरी रिफॉर्म किए। इंतहाई काबिल लोगों को वो लेकर आए। मनमोहन सिंह को उन्होंने वजीर ख़जाना बनाया, दुनिया के एक बेहतरीन इकानमिस्ट को, किसी समदी को नहीं, किसी खुशामदी को नहीं, किसी बैंकर को नहीं, दुनिया के एक बेहतरीन इकानमिस्ट को, और फिर उसको वजीर आज़म भी बनाया। और इस दरमियान में पाकिस्तान ने क्या किया? इसी दरमियान में पाकिस्तान ने 12 प्रोग्राम किए, सिर्फ एक मुकम्मल किए। आधे पैसे लेके भाग जाता है पाकिस्तान, एक किस्त लेके भाग जाता है, रिफॉर्म ना करनी पड़ जाए। लेकिन अब की बार हालत यह है कि कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब आपको इस रियासती ढांचे को बदलना होगा।
اب آپ کو کرونی سیکٹر کو خدا حافظ کہنا ہوگا، گورننس کو بہتر کرنا ہوگا، وہ بھی کرنا ہوگا جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اگر اس کا کہنا کافی ہوتا تو پاکستان بہت عرصے پہلے صحت مند ہو چکا ہوتا۔ آپ کو بہت کچھ اور کرنا ہے، اور جو کرنا ہے آپ کو پتہ ہے۔ برطانیہ سے اکانومسٹ منگا کے لائے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ بھی دنیا کے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، اسٹیفن ڈرکن، ان کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے جی۔ اس نے کہا بھائی تمہیں خود کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، تم کرتے نہیں ہو، اور اگر تم کرو تو تمہاری ایکسپورٹس بھی 2-3 سال میں $60 بلین پہ جا سکتے ہیں، تمہاری گروتھ بھی 6% پہ جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف آئی ایم ایف کے قرضہ لے کر یا جشن منائیں گے ٹھیک، یا کچھ کریں گے بھی؟ ٹھیک، کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کریں گے نہیں تو پھر یہ قرض واپس کیسے کریں گے سیکن صاحب، اور اس قرض کو واپس کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو مزید قرض لینا پڑے گا۔ عامر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، ہم نے آج جیسے بتایا بھی کہ دن کا آغاز جو ہے، کاروباری ہفتے کا آغاز جو ہے کس طریقے سے ہوا، مثبت معاشی اشاریے اچھے مل رہے ہیں، میکرو لیول پر بہتری آ رہی ہے، لیکن مائکرو لیول یعنی جو عوام ہے اس کو اس کے پھل کب ملیں گے؟ وہ تو بیچارے تکتے رہ جاتے ہیں۔ سر عوام کو تو اس کی جو بات ہوتی ہے کہ ریلیف ملنے کی بات، وہ تو بھی بہت دور ہے۔ ابھی تو بقول خود حکومت کے اور آئی ایم ایف کے پاکستان جو ہے اپنی اسٹرکچرل مسائل کو ٹھیک کر رہا ہے، یعنی کہ معیشت کو جو ہے مستحکم بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی مرتبہ ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، یہ ہمارا 25واں پروگرام ہے، اس سے پہلے 24 پروگرامز پاکستان جا چکا ہے آئی ایم ایف کے نا، اور کئی مرتبہ ہم نے ماضی کے حکومتوں میں سنا، یہ دعوے کیے گئے کہ یہ پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہوگا، لیکن وہ آخری پروگرام ثابت نہیں ہوا۔ اور اس مرتبہ جو فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے اس میں لگتا تو یہ کہ حکومت نے بہت ساری شرائط پہ عمل کیا ہے، لیکن وہ زیادہ تر شرائط وہی ہیں کہ جس میں انہوں نے انہی لوگوں کو ان کا گلا نچوڑا ہے، ان کو پکڑا ہے، یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ اور جو سیکٹر پہلے سے آپ کے یہاں ٹیکس دیا کرتے تھے انہی کے اوپر زیادہ بار ڈالا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ نان فائلرز کے اوپر جو ہے وہ سختی کی جائے اور ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے، لیکن ہنوز دلی دور والی ہے نا کہ ہنوز دلی دورست والا جو مثال ہے وہ یہاں پر صادق آتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں فنڈامنٹل بعد میں صحیح ہوتے ہیں، پہلے ماحول سینٹیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سینٹیمنٹ ابھی خراب ہے، مقامی سرمایہ کار جو ہے وہ بہت بیزار ہے، دل برداشتہ ہے۔ پاکستان میں جو سب صورتحال ہے کہ جی انرجی کی پرائسز بہت زیادہ ہیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، محاذ آرائی ہے، جب تک آپ اس کا خاتمہ نہیں کر دیتے اس وقت تک پاکستان کی معیشت کو مستحکم بنیادوں پہ کھڑا ہونا جو ہوگا نا وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اور ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اس راستے سے گزر چکے ہیں، ابھی جو حکومت نے اقدامات کیے اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس سے معاشی نمو جو ہے وہ تیز تو نہیں ہو رہی ہے، اور جب تک آپ کی معاشی نمو تیز نہیں ہوگی اس وقت تک عوام کو بینیفٹ نہیں ملے گا، روزگار نہیں ملے گا، ان کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہماری پر کیپٹا انکم نہیں بڑھ رہی ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کی سب سے پہلی شرط ہوتی ہے سیاسی استحکام، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم اس منزل سے بہت دور ہیں، اور تمام اشارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں محاذ آرائی بڑھے گی، یہاں پر دہشت گردی کا فلیٹ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ تو یہ جو غیر معاشی چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے ہماری معیشت کے سامنے ایک بہت بڑی کہتے ہیں دیوار ہے۔ پھر معیشت کو جس طرح سے ہم لوگ مینج کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی آپ کو انوویٹو کوئی نئی سوچ نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈرپ ہماری ختم ہو رہی تھی ہماری معیشت کی، ایک دوسری ڈرپ لگا دی گئی ہے، لیکن مریض بیچارہ ابھی بھی بستر پہ ہے۔ تو یہ ڈرپ جو ہے دیکھیں اللہ کرے چلتی رہے، اس کے دوران ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے مستحکم کر لیں۔ لیکن مجھے جو اگر آپ میں نے جتنی ماہر معیشت سے بات کی ہے، معاشی ماہرین سے بات کی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو ایک مطلب ہے کہ اس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا اپنی مطلب ہے کہ ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جائے، ہماری انرجی سیکٹر ریفارمز ہوں جس کے کہیں دور دور تک آثار نہیں ہے۔ بھی انرجی سیکٹر ریفارمز کے نام پر آئی پی پیز کو جو ہے دوبارہ سے ریگوشیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو معاہدے پاکستان نے سوورن کیے تھے۔ تو یہ غلط مثال آپ پیدا کر رہے ہیں ان نئے آنے والے انویسٹرز کے لیے، کیونکہ ان کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا پاکستان کی کمٹمنٹس کے اوپر، اور وہ کہیں گے جی ہم سے بھی 4 سال بعد 6 سال کے بعد ہمارا گلا پکڑیں گے اور کہیں گے جی ریگوشیٹ کرو۔ تو اصل مسئلہ تو ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے یہ غلط معاہدے کیے تھے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، وہ لوگ ماشاءاللہ حکومت میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں بیٹھ کر اس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں، نئے معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کسی کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو میں اس کو بہت ہی بڑا رجائیت پسند سمجھوں گا، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہی اولڈ بوائز کلب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہی پرانی طرح کی بار بار استعمال کرتے ہیں۔
عامر صاحب امید کی کرن تو وزیر اعظم کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح سے چلتا رہا محنت یوں ہی ہوتی رہی، وہ اس کو محنت کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محنت یوں ہی ہوتی رہی تو ہم بہت جلدی جو ہے چیزوں سے نکل آئیں گے اور IMF کا یہ پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے، اس قرض کے حوالے سے جو کہ مل تو چکا ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیگر ممالک جو ہیں قرض لے کر اس قرض سے اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں، ہم پچھلے قرض اور سود کو ادا کرنے کے لیے مزید قرض لے لیتے ہیں۔ اس قرض کو استعمال کرنے کا، اس کو یوٹیلائز کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا قرض بھی نہ بڑھے اور ہم یہ دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری معیشت بھی اچھے ٹریک پر ہے؟ دو ملکوں کی مثال ان کو ضرور پڑھنی چاہیے، گریس اور آئرلینڈ۔ یہ دو ملک ایسے ہیں جنہوں نے بہت برے معاشی حالات میں سے اس قرض کے ساتھ جو کہ ان کو ملا، چاہے وہ یورپین یونین سے ملا یا کہیں اور سے ملا، اس سے اپنے آپ کو کس طریقے سے دوبارہ ری بلڈ کیا، اور آج یہ دونوں معیشتیں پھر سے ایک وائبرنٹ معیشتیں بن چکی ہیں۔ جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اس کو ضرور پڑھے ان دو ممالک کو، اور اس سے پھر ہم کچھ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ غالب جو ہے نا، غالب نے ہماری معیشت کے اوپر بہت سارے اشعار کہے اور وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو ایک شعر اور غالب کا میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اب مسئلہ یوں ہے کہ 135 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ہیں ہمارے اوپر جی، اور ہم 7 ارب ڈالر کے اوپر ایسے خوشی اور اس طرح منا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے ہاتھ آ گیا۔ 135 ارب ڈالر دنیا کے دینے ہیں اور 7 ارب ڈالر جو کہ 3 سال کے اوپر 36 یا 37 ماہ کے اوپر بکھرا ہوگا، اس کا ہم تو کرنا کیا؟ آپ کا سوال بہت بالکل جائز ہے، اور اس کا کیا فائدہ عوام تک کام پہنچے گا؟ عوام تک فائدہ تب پہنچے گا جب جو بنیادی آپ کا انفلیشنری پریشرز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اس کا تعلق گلوبل انفلیشنری موومنٹ سے بھی ہے، تو وہ کم ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مہنگائی میں کمی ہوتی نظر آئے گی، لیکن اس کا تعلق 7 ارب ڈالر سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات، انویسٹمنٹ جو کہ دوست ممالک لا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو IMF سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک ایشورنس ہے کہ اس ملک میں اتنی سخت ہے کہ یہ قرضہ واپس کر سکتا ہے۔ تو کیا دوست ممالک چین، سعودی عرب، UAE وغیرہ یا باقی ترکی یہ لا کے کوئی پاکستان میں ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے گروتھ نمبر 1 ریکوائرمنٹ، اور دوسری نوکریاں؟ اگر آپ کی معیشت کے اندر گروتھ چاہے آہستہ آہستہ ہو، 3، 3.5%، 5%، بالکل زیغم صاحب نے کہا کہ آپ کو 7 سے 8% پہ چاہیے گروتھ، تب جا کے آپ بریک آؤٹ کریں گے اس جھمیلے سے جس میں آپ جکڑے بیٹھے ہیں اس وقت۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نوکریاں، جب گروتھ آئے گی تو نوکریاں آئیں گی، اس سے لوگوں کو احساس ہوگا، عام آدمی کو، کہ میری زندگی میں بھی کوئی فرق پڑا۔ ورنہ یہ دیکھیے 135 ارب کہاں آئے، کون لے گیا، کون کھا گیا، یہ کس جگہ پہ لگے، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ 7 ارب جو آ رہا ہے اس سے یہ فرق یہ نہیں ہوگا۔ باقی دیکھیے جہاں تک اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ سینٹیمنٹ ہے، یہ روز بروز چینج ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی فنڈامنٹل اسٹرکچرل اس کے اندر وجوہات نہیں ہوتی کہ وہ کیسے محسوس کر رہی ہے اسٹاک ایکسچینج۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ کام جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ محنت طلب ہے، وہ کام کرنے والا ہے، اور وہ معاشی میدان میں اسٹرکچرز اور نئی پالیسیز کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔ اگر وہاں کام کر سکتے ہیں تو یہ 7 ارب ڈالر وہ جاگ ہے جس کو لگانے کے بعد شاید ہمارے لیے بہتری کے راستے کھل جائیں۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، ٹھیک ہے، حماد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ابھی شہزاد صاحب بھی وزیر اعظم کی بات کرتے تھے نا، انہوں نے کہا یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ کیا شہباز شریف عوام کے حافظے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے سارے دوست شعر پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں۔ میں سنا دیتا ہوں۔ ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ سحر کے رنگ پر افشاں ہوئے تو ہیں۔ یعنی بھوکے کو کھانا ملا ہے، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جتنی باتیں دوستوں نے کی ہیں ساری درست ہیں کہ اس کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کتنا وقتی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا کردار ادا کرتی ہے، اور باقی ساری باتیں درست ہیں وہ۔ لیکن اس وقت اگر ہم لمحہ موجود میں رہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سیدھا امپیکٹ یہ ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگز تھوڑی سی بڑھی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز تھوڑی سی بڑی ہیں، ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا کم ہوا، یعنی کچھ اشاریے ایسے ہیں جو میکرو لیول پر کچھ نہ کچھ ہمیں یعنی سانس لینے کی ایک مہلت سی
مل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو محنت کر رہے ہیں, آگے بھی محنت کریں گے وہ, لیکن اصل جو معاملہ ہے نا, جو آپ نے پوچھا ہوا کیا اثرات عوام کی تھالی تک پہنچ پائیں گے, عوام پر کی تھالی تک تو اثرات پہنچ چکے ہیں. یہ عوام کی ہی تو قربانی ہے. یہ سارا جو ہم نے شرائط جو پوری کی ہیں وہ یہی تو شرائط تھیں جن میں ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز میں اس دفعہ 48% اضافہ ہوا ہے. وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے جو ہم مہنگائی کرتے ہیں نا, 35% یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ہماری ہی محنت ہے, وزیر اعظم صاحب کی بھی ہوگی. 64% اضافہ ہوا ہے نان ٹیکس ریونیوز میں, یہ پیٹرول لیویز وغیرہ. تو ہم نے تو بے شمار قربانی دی ہے, ہماری تھالی تو سکڑی ہے. اور اسی طرح اب یہ جو کامیابی سے آپ نے کر لیا ہے تو اس کی آگے ہمیں مزید قربانی دینی پڑے گی. یہ جو آپ FBR کی بات سنتے ہیں نا کہ ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے, اور ہم اس کے بارے میں کچھ اپنے خطرات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جو سیدھے سیکٹرز نظر آتے ہیں ان پہ کیوں آپ ٹیکس نہیں لگاتے, آپ مزید ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں مڈل کلاس پہ. لیکن بہرحال یہ اب ہو وہی رہا ہے کہ IMF کے ساتھ جو آپ نے طے کیا تھا کافی کچھ آپ نے کر دیا, لیکن کافی کچھ کرنا ابھی باقی ہے. یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اب تیزی سے ہوگی, اور یہ ٹیکسز جو ہیں یہ دوبارہ, اسی طرح ڈالر کے اوپر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو اندیشہ ہے کہ یہ اس سے وقتی طور پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے, یقیناً ہوا ہے. ڈیفالٹ سے بچیں, بالکل بچیں ہیں, کچھ ہمارے اس میں امکانات موجود ہیں, اور باقی دنیا پر بھی ہمارا اعتبار بڑا ہے. کچھ نہ کچھ پیسے ہم نے پہلے ارینج کیے تھے, کمٹمنٹس, جن کی روشنی میں ہمیں یہ پروگرام ملا ہے. اور اب مزید ہم اس کی طرف جائیں گے اور اس میں ہمیں نسبتاً آسانی ہوگی, کیونکہ اب ایک طرح کی سٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ جو اکانومی ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ایک کوشش میں ہے اور مثبت اشارے آ رہے ہیں.